बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर हिस्सा नज़म, और नज़म में हमारी नज़म है इस्लामी मसावात। शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। आज हम बच्चों पढ़ेंगे इसका बंद नंबर 6 और 7। पहले 3 लेक्चर हम इसके ऊपर रिकॉर्ड करवा चुके हैं। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो तमाम तलबा आप अपनी किताबों को ओपन करें। अभी हम पढ़ेंगे बंद नंबर 6। अज़ीज़ तलबा, ये हमारा बंद नंबर 6 है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं, ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर। इसमें बेटा 2 इसम इशारे हैं। एक तो है ये से मुराद है जिन में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, यानी गरीब लोग। उन से मुराद अमीर तरीन लोग। कहते हैं ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर। हम जिन्स कहते हैं जिसका एक जिन्स के साथ तल्लुक़ हो। वैसे तो हम औलाद आदम हैं, आदम की औलाद है, हम सब आदम हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब एक जैसे हैं। वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि अगर तुम में कोई अफजल है तो वो तकवा की बुनियाद पर है। तकवा के अलावा तमाम के तमाम बनी नो इंसान एक जैसे। खुतबा हिज्जतुल विदा पे नबी पाक ने वाज़ेह तौर पे कह दिया था, किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फोकियत नहीं है, किसी सफ़ेद को किसी स्याह के ऊपर कोई फोकियत नहीं है, किसी अमीर को किसी गरीब पे कोई फोकियत नहीं है। हाँ, तुम में अफजल वो है जो मुत्तकी है, परहेजगार। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर। ये अमीरों जैसे कैसे हो सकते हैं। नहीं चैन जिनको ज़माने से दम भर, दम कहते हैं लम्हे को, दम भर एक लम्हा भी जिनको चैन नहीं है, सुकून नहीं है, जिनका एक उन पर कोई तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती, दूसरी पहले आ जाती है। एक मुसीबत जाती नहीं, दूसरी पहले आ जाती है। तो जिनको थोड़ी देर के लिए भी चैन मुयस्सर नहीं है, वो उनके कैसे हम जिन्स हो सकते हैं। सवारी को घोड़ा न खिदमत को नौकर। जिनके पास सवारी के लिए कोई घोड़ा नहीं है, कोई सवारी नहीं है, और जिनकी खिदमत में कोई नौकर भी नहीं है, तो ये उनके हम जिन्स कैसे हो सकते हैं। ना रहने को घर और ना सोने को बिस्तर। ये जो गरीब लोग हैं, इनके पास तो झोंपड़ी है, घर तो रहने को है ही नहीं है, और फिर सोने के लिए इनके पास तो रेशमी बिस्तर भी नहीं है, बल्कि आम सा बिस्तर भी नहीं है। तो ये उनके हम जिन्स क्यों कर हो सकते हैं। पहनने को कपड़ा न खाने को रोटी। और जिनके पास पहनने को लिबास ना हो, खाने को रोटी ना हो, तो ये उनके हम जिन्स कैसे हो सकते हैं। जो तदबीर उल्टी तो तकदीर खोटी। बेटा, तदबीर कहते हैं किसी काम करने की कोशिश को या किसी काम करने की सोच को। जो तदबीर उल्टी
ان کی تو تدبیر ہی الٹ ہو چکی ہے، ان کی تدبیر کا ہیر پھیر ہے، تو تقدیر کھوٹی، یہ تو تقدیر کے قسمت کے بھی کھوٹے ہیں، یہ تو مقدر کے بھی کیا ہیں، نصیب کے بھی کیا ہیں، کھوٹے ہیں۔ یعنی اس بند کا مرکزی خیال ہے غریب امیر کا مقابلہ کسی طور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس نہ سامان زندگی ہے، نہ خوش قسمتی ہے، بلکہ ناکامیاں اس کا مقدر ہوتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، مولانا الطاف حسین حالی امیروں کے آرام و آسائش، ناز و نعمت کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد غریبوں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر غریبوں کے ہم جنس نہیں ہو سکتے، حالانکہ سبھی انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، مگر دنیاوی امارت نے امیروں کو غریبوں سے جدا کر رکھا ہے۔ امیر انہیں اپنا جیسا نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو ان سے بلند اور عرفہ مخلوق سمجھتے ہیں۔ وہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے یہ سمجھنے میں حق بجانب بھی ہیں، کیونکہ فرق اور تفاوت اتنا زیادہ ہے کہ اس کا اندازہ ہی ممکن نہیں ہے۔ غریبوں کو لمحہ بھر سکون نہیں، آرام نہیں، چین نہیں، وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی محنت میں مصروف رہتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں اس کے باوجود وہ چھٹی نہیں کرتے، وہ محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ بلکہ جو امیر ہیں وہ تو عید اپنے گھروں میں مزے سے کرتے ہیں، اور غریب تو اس دن زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ آج مزدوری نہیں ہوگی تو ان کے گھر میں فاقہ ہوگا۔ تو وہ تو خون پسینہ غریب ایک کرتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے پیدل جاتا ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، اس کے پاس تو خدمت کے لیے کوئی نوکر نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، وہ فاقوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے وہ اس کام کے بدلے میں بھی اس کو کامیابی نہیں ملتی، اس کی تو تدبیر ہی الٹ ہے، یعنی ناکامیاں اس کا مقدر ہے اور ان کی قسمت بھی کھوٹی ہے، نہ تدبیر ان کا ساتھ دیتی ہے اور نہ ہی تقدیر ان کے حسب حال ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ مولانا الطاف حسین حالی نے جو بات کہی ہے اس کا مدعا یہی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے۔ جو مفلسی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں انسان سے چھین لیتی ہے، کھو لیتی ہے۔ عام طور پر جب انسان مالی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، مفلس اپنے وطن میں بھی پردیسی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو آرام، چین، فراوانی، سامان عیش، گھر، بستر، گھوڑا سواری، کار کوٹھی سے محروم ہیں، انہیں دھتکارا جاتا ہے، انہیں انسان نہیں سمجھا جاتا۔ ایسے لوگوں کی صلاحیتیں، توانائیاں، ہنر، علم، تجربے سے فائدہ اٹھا کر بھی انہیں کمی کہا جاتا ہے۔ باعث رسوائی عالم ولی، باعث رسوائی عالم ولی مفلسی ہے، مفلسی ہے، مفلسی ہے۔ پورے جہان میں جو رسوائی کا باعث ہے وہ یہ غریبی ہے۔ افسوس، نکمے، کارآمد لوگوں کو ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر جانتے ہیں، معمولی خیال کرتے ہیں۔
اپنی اعلیٰ سوسائٹیوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ولاز میں وہ الگ الگ اور دور دور رہتے ہیں، یعنی غریبوں سے ہٹ کے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ غریب نہ ہوں تو امیروں کے تو سارے کام رک جائیں، امیروں کی تو نظام زندگی ٹھہر جائے، امیروں کے تو وقت کا پہیہ تھم جائے، زندگی کی ساری چہل پہل باہمی تعاون کے ساتھ قائم ہے۔ اس دنیا کی بنیاد تو اختلاف عمل پر ہے، مگر کچھ نادان سمجھتے ہیں کہ محض ان کا وجود کائنات کا وجود ہے۔ روٹی اور کپڑے سے محروم طبقہ اگر غربت کے دیو سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی چاہے تو اس کی تو تدبیر الٹی ہے۔ بدقسمتی آسانی سے ساتھ نہیں چھوڑتی اور اس طرح امیروں کو ان کا استحصال جاری رکھنے کا موقع مل جاتا ہے، مگر اسلام کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کو مذموم سمجھتا ہے اور اس رویے سے نفرت کرتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کا موقف ہے، غریبوں کی زندگی میں چین اور سکون نام کی چیز نہیں ہوتی، وہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اور سامان بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ غریب تو ہمیشہ روٹیوں کے چکر میں ہی اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس افراط و تفریط کا خاتمہ کیا تھا۔ اگر صحابہ کے گھروں میں فاقہ تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ غزوہ خندق کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، جب پوری سوسائٹی میں ایک جیسے معاملے ہوں تو برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک صحابی نبی پاک کے پاس آتے ہیں اور اپنے پیٹ سے جو ہے نا وہ کپڑا ہٹاتے ہیں اور ایک پتھر باندھا ہوتا ہے، نبی پاک کو دکھاتے ہیں کہ حضور اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے پتھر باندھا۔ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتے ہیں اور اسے دکھاتے ہیں کہ آپ نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو یہاں پہ اس صحابی کو یہ طاقت ملی تھی، میں جن حالات میں زندگی بسر کرتا ہوں میرا سردار بھی انہی حالات میں زندگی بسر کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، عمر بن عبدالعزیز کا یہ انداز زندگی تھا کہ آپ بیت المال میں کھانا کھایا کرتے تھے، مگر اس کی قیمت دے دیتے تھے۔ اپنی قوم کے غرباء کے ساتھ بیٹھ کے آپ بیت المال سے کھانا کھاتے تاکہ ان کو پتہ چلے جو ان کا سردار ہے یہ وہی کھاتا ہے جو یہ کھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسلام نے تو اس چیز کی ترویج کی تھی، مگر ہم نے سوسائٹی میں آ کے یہ طبقات بنا دیے ہیں۔ مختصر یہ کہ امیر بہرطور غریبوں سے برتر ہیں۔ بظاہر بات ٹھیک لگتی ہے کہ وہ غریب جس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، آسائش نہیں ہے، وہ خود امیروں کے خادم ہیں، وہ خود ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، وہ خود ان کی سواریوں کے پیچھے پیدل بھاگتے ہیں، وہ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ امیروں کی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں وہ ان کے ہم جنس ہیں۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے، کہاں امیر اور کہاں غریب۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم یہ پڑھتے ہیں بند نمبر 7۔ مولانا الطاف حسین حالی اس آخری بند میں کہتے ہیں، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا۔ یہ پہلا سبق کس کا ہے؟ کتاب خدا کا۔ خدا کہتے ہیں ہدایت دینے والی کو۔ کتاب خدا یہ بیٹا مضاف الیہ ہے،
یعنی ہدایت دینے والی کتاب۔ اور کون سی کتاب جو ہدایت دینے والی ہے؟ قرآن پاک۔ کتاب ہدا سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ یہ پہلا سبق تھا قرآن پاک کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ کنبہ کہتے ہیں بیٹا خاندان کو۔ یہ جو ساری مخلوق ہے یہ خدا کا کنبہ ہے، یعنی خدا اس کا خالق ہے۔ وہ خدا جو غریب کا خالق ہے وہی خدا امیر کا بھی خالق ہے۔ اس نے غریب کو جس سانچے میں پیدا کیا امیر کو بھی اسی سانچے میں پیدا کیا۔ غریب کے بھی 2 ہاتھ، امیر کے بھی 2 ہاتھ، غریب کی بھی 2 آنکھیں، امیر کی بھی 2 آنکھیں، غریب کی بھی 2 پاؤں، امیر کے بھی 2 پاؤں۔ یہ جو دھڑ ہے جیسا امیر کا ویسا غریب کا، وہی دوست ہے خالق 2 سرا کا۔ خالق 2 سرا کا معنی جو 2 جہانوں کا خالق ہے، جو 2 جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ خالق کریٹر کو کہتے ہیں، پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ 2 سرا 2 جہانوں کو، وہی دوست ہے خالق 2 سرا کا۔ جو خالق 2 سرا کا اللہ تعالیٰ کا جو دوست ہے وہ کون ہے؟ خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، ولا کہتے ہیں محبت کو، الفت کو۔ خلائق مخلوق، مخلوق سے جس کو محبت کا رشتہ ہے وہ خالق 2 سرا کا دوست ہے۔ جو مخلوق سے پیار کرتا ہے وہ خدا کا دوست ہے، وہ عام انسان نہیں ہے۔ مخلوق کو کھانا کھلانے والا خدا کا دوست ہے، مخلوق کو پانی پلانے والا خدا کا دوست ہے، مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنے والا خدا کا دوست ہے، مخلوق کو لباس پہنانے والا خدا کا دوست ہے۔ جس کو مخلوق سے پیار ہے وہ اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہ پوری عبادت ہے۔ مخلوق خدا کی جو خدمت کرنی ہے، جو حقوق العباد پورے کرنے ہیں، یہی ہے عبادت، یہ ساری عبادت ہے، یہی دین ہے، یہ دین پورے کا پورا دین ہے، یہی ایمان ہے، یہ پورا ایمان ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرو، حقوق العباد پورے کرو کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہ ہے جی اہم سبق، دنیا میں کیا کرے انسان؟ انسان کے کام آئے۔ جو انسان کے کام نہیں آتا اس کی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں یہ جو معاشرے میں رکھا ہے، سماج میں رکھا ہے، صرف اس لیے کہ انسان کے کام آئے۔ اللہ رب العزت نے جو اختلاف عمل رکھا ہے صرف اس لیے کہ انسان کے کام آئے۔ اللہ رب العزت نے جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ رکھا ہے وہ صرف اس لیے کہ انسان کے کام آئے۔ تو عزیز طلباء، اس بند کا مرکزی خیال ہے قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق سب انسان برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا ہے خطبہ حجت الوداع؟ تمام انسان برابر ہیں، کسی عربی کو اجمی پہ فوقیت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی امیر کو کسی غریب پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہاں فوقیت ہے تو اس کو جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ بیٹا مولانا الطاف حسین حالی نے
اپنی اس ساری بات کو سمیٹا ہے ایک چیز پہ، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ کہ قرآن پاک ایک کتاب ہدایت ہے، وہ ایک ضابطۂ زندگی ہے، وہ انسان کو سکھاتا ہے کہ تمہیں صبح ایسے کرنی ہے، شام ایسے کرنی، تم نے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، تم نے سفر کے اندر کیسے ہونا ہے، اور جب تم مقیم ہو تو تم نے کیسے ہونا ہے۔ وہ ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات سکھاتا ہے، وہ بتاتا ہے تم امیر ہو، اپنی امیری کو کیسے خرچ کرو، تم غریب ہو تو اپنی غریبی میں اپنے وقت کو کیسے بسر کرو۔ یہ سارے درس ہمیں کتاب خدا قرآن پاک دیتا ہے، اور قرآن پاک کا یہ جو سبق ہے کہ اس نے انسانیت کو ایک کنبہ اور خاندان کہا ہے، کیونکہ ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، ہم جنس ہیں۔ حدیث پاک ہے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا، حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ دنیا میں بیٹا دولت کی غیر مساوی تقسیم کے باوجود انسان بطور انسان برابر ہے، خواہ کوئی محل میں رہتا ہو یا کسی جھونپڑی میں، خواہ کوئی ناز و نعمت میں زندگی بسر کرے یا فاقوں میں، خواہ کوئی ریشم کے لباس پہنے، خواہ کوئی پھٹے پرانے لباس یا چیتھڑوں میں لپٹا ہوا ہو، گویا بطور انسان، بطور تخلیق تمام کے تمام انسان برابر ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنی مشہور و معروف نظم کے اندر جو ہے وہ کہا ہے، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ کہ جو کچھ بھی دنیا میں جس حالت میں انسان ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، ہیں سب کے سب آدمی۔ انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے کہ انسان کیا کرے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرے، نفرت نہ کرے۔ محبت ہی بنیاد ہے۔ اگر انسانی دل میں محبت سے خالی ہو جائے تو پھر دنیا ویرانے سے بدتر ہے، کیونکہ پھر بندہ نہیں رہتا، درندہ ہوتا ہے۔ محبت نظریات سے نہیں ہوتی، انسانوں سے ہوتی ہے۔ اپنی خوشیاں بھی دوسروں میں بانٹ دینے کا نام زندگی ہے، اسی زندگی کو ایثار کہتے ہیں۔ بیٹا تین چیزیں ہیں، ایک ہے معاشرے میں عدل کرنا، دوسرا ہے معاشرے میں احسان کرنا، اور تیسرا ہے معاشرے میں ایثار کرنا۔ بیٹا عدل کہتے ہیں کہ ایک مزدور نے آپ کے ہاں مزدوری کی، اس کا 500 روپیہ مزدوری بنی، آپ اس کو 500 روپیہ آپ نے دے دیا، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ نے عدل کیا، انصاف کیا۔ دوسری چیز احسان ہے، اس کا 500 روپیہ اس مزدور کی مزدوری تھی، آپ نے اسے 520 روپے دیے، یہ تمہارے اوپر 20 روپے تمہارے گھر کا کرایہ ہے آنے اور جانے کا، وہ جو اپنے اوپر 20 روپے دیے ہیں یہ آپ نے احسان کیا، اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تیسری چیز ہے ایثار، آپ کی جیب میں 1000 روپیہ ہے، آپ کے دوست کو 1000 روپے کی ضرورت ہے اور اس نے آپ سے طلب کیا، جو آپ کے پاس پیسے ہیں 1000 روپیہ، اس کی آپ کو بھی ضرورت ہے،
اپنی ضرورت کو دوست کی ضرورت پہ قربان کرنا، بیٹا اس کو ایثار کہتے ہیں۔ معاشرہ ایثار سے مضبوط ہوتا ہے۔ تینوں چیزیں ہم نے اپنی سوسائٹی پہ نافذ کرنی ہے۔ پہلی چیز عدل، دوسری چیز احسان، اور تیسری چیز ایثار ہے۔ یہ جو ایثار کا جذبہ ہے بیٹا، یہ محبت کی معراج ہے۔ بطور انسان ضروری ہے کہ انسان کے دل میں ہمدردی ہو، وہ انسان کے کام آئے۔ اگر انسان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو دوسرا انسان اس کانٹے کی خلش کو محسوس کرے۔ اپنے لیے تو سبھی زندہ ہیں۔ حیوان اور انسان میں صرف اتنا فرق ہے کہ انسان دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے، اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص ایثار اور قربانی کے ساتھ کام لے، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، کہا جاتا ہے محبت مستقل غم ہے، محبت غم کا گہوارہ۔ محبت مستقل غم ہے، محبت غم کا گہوارہ۔ جو آنسو رنگ لے آئے وہی دامن کا شہ پارا۔ بیٹا ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس نے یہی تعلیم دی ہے، جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ حکم ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی کیا ہے، پسند کرے۔ جو ایسا کرے گا وہ بیٹا محبت میں پورا ہوگا۔ عزیز طلبہ، کہا جاتا ہے خیر الناس سے من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک ہے کہ تم اس وقت مومن ہو جب تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور بیٹا ایک جگہ پہ تو اللہ نے خود حکم دیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے مددگار ہو جاؤ۔ تو پھر شاعر بھی کہتا ہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بیٹا اسلام نے سماجی نظام کی بنیاد رکھی، باہمی تعاون کی بنیاد رکھی، ہمدردی خیر خواہی کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ احسان کرنے والوں کو اللہ نے اپنا دوست فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اس کے برعکس ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ جو لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہ دے، اسلام یہ بات کھول کر بیان کر رہا ہے اگر تم پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو جاؤ، تمہارا ہمسایہ بھوکا رہے تو ایسا کھانا حرام ہے۔ اسلام ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے، معانقہ کرنے، مسکرا کر ملنے، کھانا کھلانے، عیادت کرنے اور دوسروں کے لیے دعا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ گویا انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے، انسان دوسرے انسان سے تکلیف دور کرتا ہے۔ جب ایک انسان کسی انسان کی دنیاوی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ اس پہ فضل کرتا ہے، اس کی آخرت کی تکلیف اس سے اٹھا لیتا ہے۔ جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش برین پر۔ تو عزیز طلبہ،
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس نظم میں ہمیں یہ درس دیا ہے، ہم کیا کریں، ہم یہ جتنی بھی دنیاوی جو تفرقہ بازیاں ہیں ہم ان کو ختم کریں اور آپس میں اتحاد کی فضا کو فروغ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام آئیں۔ اشفاق احمد صاحب کی بڑی مشہور دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے توفیق مانگا کرو کہ وہ تمہیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ تو عزیز طلبہ، مولانا الطاف حسین حالی کی یہ نظم ختم ہوتی ہے، اس کو اچھی طرح یاد کیجئے گا، بڑی اہم نظم ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔